अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान से इस कदर मोहब्बत क्यों? नवाज शरीफ, जरदारी और फजल-उर-रहमान से इतनी शदीद नफरत क्यों? ये होगा मेरा मौजू इस व्लॉग में। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा ये। इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा, मेरे साथ जमे रहिएगा आखिर तक, और व्लॉग पसंद आएगा आपको, यकीनन पसंद आएगा तो फिर दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। और मेरी हौसला अफजाई होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे या मेरे व्लॉग को लाइक कर देंगे। तो ये भी मैं आपसे अर्ज करूँगा कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो बगैर किसी तवक्कुफ के, क्योंकि बड़ा अहम मौजू है, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान से मोहब्बत क्यों, और दीगर तीन असहाब का जिनका मैंने तस्करा किया, नवाज शरीफ, जरदारी और फजल-उर-रहमान से नफरत क्यों। तो इसका मुख्तसर जवाब यह है कि इमरान खान की मोहब्बत की बुनियादी वजह तो बहरहाल यही नवाज शरीफ, जरदारी और फजल-उर-रहमान से नफरत ही बुनियादी वजह है इमरान खान से मोहब्बत की। लेकिन इसके कुछ और भी पहलू हैं। तो पहले इससे कि मैं इमरान खान से मोहब्बत का जिक्र करूं, पहले मैं ज़रा ये आपको बताना पसंद करूंगा कि नवाज शरीफ, जरदारी और फजल-उर-रहमान से इतनी नफरत क्यों है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका है जो इन तीनों असहाब से नफरत करता है और शदीद नफरत करता है। तो एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते, ये अपनी फीडबैक में मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो पहले आते हैं नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ बगैर किसी सियासी प्रोसेस के गुजरे अचानक सियासत के समंदर में नमूदार हुआ और पंजाब का पहले वजीर आला, फिर वजीर आला से फौरन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद 3 बार प्राइम मिनिस्टर बना। तीनों बार नवाज शरीफ को करप्शन के चार्जेस पर निकाला गया और उसकी हुकूमतें ख़त्म हुई। सबसे पहले गुलाम इसाक खान ने 1990 में जब ये वज़ीर आज़म बना तो इसकी हुकूमत ख़त्म की। गुलाम इसाक खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, एक ज़बरदस्त मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी थे। मेरे दिल में उनका बहुत बड़ा मुकाम है और वो एक इंतहाई बुजुर्ग शख्स थे, ज़ीरक किस्म के। आप उनको ब्यूरोक्रेट भी कह सकते हैं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी वो एक लाजवाब इंसान थे। और सबसे अहम बात यह है कि एक सच्चे और मुखलस मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी थे। उन्होंने जब नवाज शरीफ को देखा कि ये चोरी कर रहा है ये मुल्क को लूट रहा है, तो उन्होंने इसको समझाया कि आप ये लूटमार बंद करो। बहरहाल इसने उससे पंगा ले लिया और उस पंगे का अल्टीमेट जो हुआ, नतीजा जो निकला वो ये निकला कि गुलाम इसाक खान को, हालांकि वो बेनजीर को नहीं लाना चाहता था, वो इसी के साथ इसे चलाना चाहता था कि ये चलता रहे, लेकिन इसकी चोरियों की वजह से और करप्शन की वजह से उसे इसकी हुकूमत ख़त्म करनी पड़ी। बाद में दोबारा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ, फिर इसकी हुकूमत पर करप्शन के चार्जेस थे और साथ ही पाकिस्तान की अफवाज के साथ इसने जो भोंडा मजाक किया। उसके बाद जो आखिरी असम्बली से इसकी हुई तो उसमें भी करप्शन ही के चार्जेस थे, जो उसे वजारत उज़्मा से, जिसका वो जगह जगह कहता रहा कि क्यों निकाला क्यों निकाला क्यों निकाला। तो निकाला ही इसलिए था कि आप चोर हैं, आप करप्शन करते हैं, तो इस वजह से। दूसरी बात यह भी है कि ये इंतहाई नाअहल शख्स भी था कि ये नून लीग वाले भी नाराज ना होना। मैं आपकी खिदमत में हक़ाइक़ के सवाल का जवाब, इससे नफरत लोग क्यों करते हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। आप मुझसे एग्री नहीं करते तो आप मुझे बताएं क्यों नफरत करते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ नाअहल भी है, उसका एजुकेशनल या एकेडमिक रिकॉर्ड भी नहीं अच्छी, और सबसे अहम बात यह है कि एक लीडर के लिए ये ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर सके। तो ये शख्स ना मीडिया को एतमाद के साथ फेस कर सकता है, बल्कि वो देता ही नहीं है मीडिया के सामने। तो वेस्टर्न मीडिया या किसी अच्छे मीडिया पर तो कभी इसने इंटरव्यू, कभी रिकॉर्ड तक नहीं करवाया। दूसरा, भूंगियां मारता है, गुफ्तगू करता है, उसकी गुफ्तगू से ये नजर नहीं आता कि ये एक महज़ब आदमी है। उसका अंदाज गुफ्तगू और उसकी बॉडी लैंग्वेज, शक्ल सूरत अल्लाह बनाता है, ये इंसान नहीं है कि जैसी भी शक्ल बना दी। शक्ल सूरत के हिसाब से भी वो इतना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं रखता, और दूसरा अकल के हिसाब से या अपनी गुफ्तगू से भी लगता नहीं है कि ये बंदा इस अहल है कि
عالمی دنیا عالم اسلام کے دوسرے سب سے بڑے ملک میں اور عالمی سطح پر دنیا کے چوتھے پانچویں سب سے بڑے ملک پر ایسا شخص ملک کا اس کا ہوگا، لیڈر ہوگا، یا یہ شخص اس ملک کا نظام چلائے گا۔ تو بہرحال اسی وجہ سے پاکستان میں عمران خان نے جب آیا ہے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس عمران خان سے محبت کی بنیادی وجہ عمران خان کی اہلیت نہیں ہے، بلکہ اسے کچھ لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں۔ میں اس بات کے بہت خلاف ہوں، میں نہیں کہتا، پیر و مرشد کوئی نہیں ہوتا، مرشد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے، اگر میرا خیال یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مرشد نہیں ہو سکتا۔ مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو بہرحال ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو بہرحال اس وقت میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، اس وقت میں نواز شریف سے نفرت کی تو اس طرح بہت سی اس کا ذاتی کردار بھی ننگا ہے، کرپشن کے دھبے بھی ہیں، قاتل ماڈل ٹاؤن کا سانحہ، یا اس طرح کا، یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ انتہائی شفاق شخص ہے اور دولت کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے نفرت کی نواز۔ دوسرے نمبر پہ میں زرداری پر بات کروں گا۔ زرداری سے بھی لوگ شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسد علی زرداری نے بینظیر بھٹو سے شادی کر کے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچا، اور پہلے مرحلے میں ہی وہ 10% کے نام سے، بلکہ ہالینڈ میں تو ان کی ٹیکسچل بک میں اس کی کرپشن کی وجہ سے مسٹر 10% کے نام سے ایک ڈچ لینگویج کا ایک چیپٹر رکھا گیا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر بھی ہے جو کرپشن کرتا ہے اور 10% کے لا کر ثواب دارین حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال زرداری کا ویسے بھی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈاکو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے والد کو دیکھیں یا جو بھی دیکھیں تو وہ بھی اس سے نفرت کی وجہ ہے۔ لیکن نواز شریف سے بہرحال یہ شخص قدرے، یہ میری رائے ہے، قدرے بہتر ہے اس حوالے سے کہ وہ جب گفتگو کرتا ہے تو انتہائی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز، ویسے وہ فلوئنٹلی گفتگو کرنے کے قابل تو نہیں ہے، اس کا بیٹا کافی کوئک ہے، اس کی بیوی فلوئنٹلی کسی میڈیا کے سامنے جائیں یا کچھ بھی کرے تو بینظیر بھٹو گفتگو کر سکتی تھی، اور یہی بات بلاول بھٹو بھی وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ باقی وہ بچہ ہے، اس میں وہ سیاسی پختگی تو نہیں ہے، اس کے فیصلوں میں وہ پختگی تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گفتگو کر سکتا ہے، کانفیڈنٹ ہے، میڈیا کے سامنے جائے گا تو اس حوالے سے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن زرداری جو ہے وہ زیرک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پر بھی دھبا یہی ہے نفرت کی وجہ، اس کی چوری، اس کا وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اور اس نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ لہذا پاکستان کے محب الوطن حلقے جو ہیں، اور خاص طور پہ لوگوں پر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی قباحتیں اپنی جگہ، اس کے منفی چیزیں بھی آئی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان کے نوجوان میں شعور آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب پاکستان کا نوجوان جب دیکھتا ہے دنیا کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے نواز شریف کا یا اسد زرداری کا، مایوسی ہوتی ہے۔ لہذا ان کی نااہلی بھی سب سے بڑی وجہ ان کی انتہائی درجے کی نااہلی بھی ہے، جو کہ عوام کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت ہی بڑھاتی ہے۔ اور سب سے اہم وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ ان کے بارے میں عوام، پاکستان کے عوام کی اکثریت یہی رائے رکھتی ہے کہ یہ صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اب یوں مثال لیجئے کہ یہ دونوں حضرات، زرداری ہو یا نواز شریف، تیسرے کا میں بعد میں ذکر کروں گا، فضل الرحمان کا، اور اس کے بعد عمران خان کا بھی، نواز شریف اور زرداری جو ہیں ان کو آپ یہ کریں کہ عہد حاضر میں یہ شداد یا نمرود کی سنت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، سنت کا لفظ مناسب نہیں ہوگا، میں معذرت کروں گا، سنت تو بہرحال ان گندے لوگوں کی پیروی کرنے کا نام ہے، تو اس لیے میں یہ لفظ استعمال کیا میں نے۔ تو یہ شداد دولت سے عشق کرتا تھا، اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آنے والی دنیا میں ایک نشان نفرت کے نشان کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ دولت اس نے کمائی، دولت اکٹھی کر لی، لیکن یہی بات نمرود کی بھی ہے، فرعونوں کی بھی یہی ہے، لیکن ان میں یہ بات یہ تھی کہ اپنے کام میں جو انہوں نے کرنا تھا اس میں انہوں نے جو کامیابی حاصل کی، یہ بات اچھی، یہ بات ہے، یہ بات یقیناً ہے کہ اس نے پیسہ کمانا چاہا، پیسہ کمایا۔ یہ ان کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں یہ دونوں حضرات، یہ عہد حاضر کے آپ انہیں نمرود یا شداد کے، یہ جو بھی کہ یہ ہیں۔
اور اب آتے ہیں ایک اور شخص جس سے بہت زیادہ نفرت پاکستان میں میرے خیال میں کی جاتی ہے. وہ بڑا ہی خاص آدمی ہے, مولانا آپ کہتے ہیں یا ملا فضل الرحمان کہیں یا مولانا, آپ کی مرضی. یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پاکستان کے 5 لاکھ علماء کا استاد ہے. پاکستان کے بہت سے مدارس ہیں جن پر اس کی انفلوئنس ہے, اور وہاں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی اس انداز میں برین واشنگ کی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اسکالر ہے, اور اس شخص کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ میں آپ کیا کہوں, آگے آپ خود جانتے ہیں کہ اس شخص کی کس قدر اہمیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اس کی ایک طاقت ہے, اسٹریٹ پاور ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کی اس قدر اس انداز میں برین واش کیا گیا ہے ان کو یہ کہ وہ اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ وہ امت کے بہت بڑے جو اکابرین ہیں ان سے تو اختلاف رائے کریں گے لیکن اس کی حمایت میں ہی بولیں گے. اب اس شخص کے کردار کی بات کی جائے تو اس کی یہ ایک کردار ہے کہ اس کو بھی پیسے سے بہت زیادہ محبت ہے, اور پیسے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اسے دین فروش بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اور اسی کماش کے کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علماء دین کہتے ہیں, لیکن دین کو وہ پیسہ یا مالیاتی مفاد یا اقتدار اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ شخص بھی آپ یقین کیجئے یہ دین فروش ہے. اچھا, یہ شخص ایک اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ اس کا والد نامدار بھی تھے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی یہ کہا ہے, اور ڈاکٹر اسرار کو چھوڑیں ویسے بھی آپ سرچ کر لیں, قائد اعظم نے پاکستان بنایا, اللہ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے, پاکستان دنیا کا امیر 3 ملک ہے نیچرل ریسورسز کے حساب سے, جس حوالے سے بھی آپ کریں, جغرافک لوکیشن کے حوالے سے دنیا کا ریچسٹ کنٹری ہے, اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ دنیا کا اہم 3 ملک ہے پاکستان. ہمیں اس کی قدر گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. یہ ایک مقصد کے لیے بنا, اور یہ قائد اعظم نے نہیں بنایا, یہ اللہ نے تحفہ دیا ہمیں, مجھے آپ کو, یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. قائد اعظم کی کیا مجال تھی؟ قائد اعظم ملک نہیں بنا سکتا تھا. قائد اعظم نے اسٹرگل ضرور کی, یہ میں قائد اعظم کی عظمت سے انکار نہیں کرتا, میرے تو وہ ہیرو ہیں قائد اعظم کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ, ورنہ قائد اعظم کے اس وقت یہ فضل الرحمان صاحب کے والد نامدار ہوں یا جماعت اسلامی ہو, جمعیت العلماء ہند ہو, سب نے مخالفت کی تھی, تو ان تک تو ہوتا تو پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا. قائد اعظم کو یہ کامیابی, اتنے بڑے بڑے مگرمچھ دیو ہیکل, ان کے مقابلے میں اس نے پاکستان بنایا. پاکستان کی مخالفت ہندو نہیں کرتے تھے, بہت سے مسلمان ہیں. ابو الکلام آزاد کون تھا؟ وہ تو مسلمان تھا. تو اس وقت کے جو اپنے آپ کو علماء کہتے تھے, اور اس میں خاص طور پر یہ فضل الرحمان کے نقطۂ نظر کے جو علماء ہیں, ان میں اکثریت نے تو پاکستان کی مخالفت کی, اور اس کے والد نے تو پاکستان کے قیام کے 35-40 سال بعد یہ بات کہی, وہ آن ریکارڈ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی وہ کلپ سن لیجئے کہ وہ اس کے والد مفتی محمود کے بارے میں, کہ اس نے کہا کہ پاکستان بنانا تو پاکستان کا تو خیم یہ گناہ ہے. اس نے کہا ہے کہ اس گناہ میں ہم شریک نہیں تھے. اب یہ بنیادی نفرت کی وجہ ہے جس کی بنیاد پر باقی علماء جو مدلل قسم کے علماء ہیں, ان کی ہر کوئی مسلمان ان کی عزت کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سچا مسلمان ہو اور وہ عالم دین ہو یا حافظ قرآن ہو, اس کی عزت نہ کرے؟ میں خود, میرے خاندان میں الحمدللہ میرے 2 بھتیجے ہیں, 2 بھانجے ہیں, حافظ قرآن ہیں. میرا بھتیجا ہے وہ امریکہ میں ہے, الحمدللہ قرآن حفظ کر رہا ہے, اور میرے خیال میں اس کے 13-14 پارے ہو گئے, ابھی وہ 8-9 سال کا چھوٹا بچہ ہے. تو میں قرآن سے جو محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو, جو اسلام سے محبت کرتے ہیں وہ قابل محبت ہیں, لیکن یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اچھا, پھر یہ لوگوں کو, مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. کافروں کو مسلمان کرنے کے بجائے یہ کون لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کافر بریلوی کافر شیعہ کافر, دیوبندی کافر اہل حدیث کافر. مساجد میں کھلے عام یہ ہو رہا ہے, اور اس میں یہ اس کی جماعت سر فہرست ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور خادم حسین رضوی کی جماعت, جو سب سے زیادہ دوسروں کو کافر بناتی ہے, اور یہ ایک دوسرے کو بھی کافر بناتے ہیں. خادم رضوی فضل الرحمان کو کافر بناتا ہے, فضل الرحمان خادم رضوی کو کافر بناتا ہے. اب میرے دوستو, اگر یہ مسلمان ہیں
اگر یہ بریلوی بھی کافر ہیں، دیوبندی بھی کافر ہیں، اہل تشیع بھی کافر ہیں، اہل حدیث کافر ہیں، مجھے بتائیے پھر پاکستان میں مسلمان کون بچا؟ یہ سوال تو ہے نا۔ اور یہ کافر بنانے والوں میں چوٹی پہ یہ شخص جاتا ہے، اس کی جماعت جاتی ہے۔ خود تو یہ میڈیا کے سامنے اعلان تو یہ نہیں کہہ سکتا کافر کافر، لیکن اپنی محفلوں میں، بلکہ اس کی جماعت کے اکثر مساجد میں نے یہ دیکھا ہے۔ یقین کیجئے میں ادھر اس اہل دیوبند سے مجھے بہت خصوصی محبت ہے، بلکہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر مساجد بھی زیادہ، میرے گرد و نواح میں ساری اہل دیوبند کی مساجد ہیں، اور اہل دیوبند کے ایک بزرگ ہستی ہیں جن کے پیچھے میں نماز پڑھ کے مجھے سکون ملتا ہے، میں وہیں جا کے نماز ادا کرتا ہوں۔ اور اہل دیوبند سے مجھے بہت خصوصی ان کی بہت بڑی علماء اہل دیوبند کی جو ریئل، وہ شبیر عثمانی سے کی بات کریں یا اس کو بھی چھوڑیں، آپ مولانا محمود الحسن کی بات کریں، قاسم نانوتوی صاحب کی بہت بلند ہستیاں ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمت کے ہم بھی معترف ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان محمود الحسن نہیں ہے۔ اس بات کو یقین کیجئے، مولانا فضل الرحمان مولانا محمود الحسن کا وارث ہو ہی نہیں سکتا۔ جو یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ اب ایسے بھی نکلتے ہیں اور آخر میں آتے ہیں عمران خان۔ ان تینوں شخصیات سے لوگوں کی نفرت اور عمران خان کی عمران خان کے کردار پر پہلے بات کرتے ہیں۔ وہ جب کرکٹر تھا، پاکستانی قوم کی یہ فطرت ہے، یہ بہادر سے محبت کرتی ہے، کوئی بہادر شخص ہو اس سے محبت کرتی ہے، اور آپ یقین کریں بزدل لوگ بھی بہادروں سے محبت کرتے ہیں۔ جو خود بزدل ہوتا ہے، اگر فرض کیجئے میں بزدل ہوں تو میں بھی، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے وہ بہادر ہے تو میں اس کی بہادری کی تعریفیں کروں گا، بلکہ اپنی نسبت جوڑوں گا اس سے کہ یار وہ میرا کزن ہے، ماشاءاللہ وہ اتنا بہادر ہے، اس کے یہ کارنامے ہیں۔ عمران خان بہادر ہے۔ جب وہ کرکٹر تھا تو اس نے کئی ہارے ہوئے میچ جیت لیے، وہ اس قدر بہادر تھا کہ وہ ہارے ہوئے میچوں کو جیتا تھا، اور ایز اے کرکٹر اس کو دنیا کا بڑا کرکٹر مانا گیا ہے، حالانکہ وہ اسٹرگل کرنے والا سخت محنت پہ یقین کرتا ہے۔ ایک نارمل سا وہ کرکٹر تھا، عام درجے کا بالر تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بنایا۔ انتہائی محنتی شخص ہے، اپنی محنت سے اور اپنی ڈٹرمینیشن سے۔ پھر سیاست، کرکٹ کو چھوڑیں، کرکٹ کی کہانی ختم کریں۔ اس کے بعد اس نے شوکت خانم کا کیا تو سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کرکٹر ہے یار، یہ شوکت خانم۔ اپنی ماں سے اس کی محبت تھی، اور یہ بھی اس سے محبت کی وجہ ہے، وہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اپنی ماں کے نام کو، اور وہ اسپتال آج پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، یہ عمران خان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ بھی اس سے محبت کی ایک وجہ ہے۔ اور سب سے اہم وجہ جو عمران خان سے محبت کی میری سمجھ میں آتی ہے، دیکھیں میرے خیال میں کوئی کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ جو محبت کے قابل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی انکار کی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے قابل محبت کوئی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس سے اللہ بھی محبت کرے گا اور دنیا بھی محبت کرے گی۔ قرآن میں واضح ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا میری اطاعت ہے۔ عمران خان اس کی تقاریر دیکھیں، جہاں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اسی وجہ سے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے کتنا اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے اپنے کومنٹس میں بتائیے گا۔ میرے لیے آپ کے کومنٹس زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، یہ میری رائے ہے۔ ہو سکتا ہے میری رائے میں کچھ خامیاں بھی ہوں، اس میں ہو سکتا ہے، ایک انسان ہے اس سے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، تو بہرحال میں آپ کے جو فیڈ بیک ہوں گے وہ مجھے بھی بتائیں گے تو ضرور کومنٹس میں بتائیے گا۔ میں تھینکفل ہوں، میرے نئے سبسکرائبر کچھ آتے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنے ہم سفر بننے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی میرے اس ولاگ کو دیکھیں آپ ضرور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یہ میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، میں آپ کو اور پاکستان کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ آپ کا، اللہ میرے ملک کے غریب کسان مزدور کا حامی ہو، نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محافظ ہو۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔